ज़बूर कौन सा? रब खुदावंद रब खुदावंद बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जान जलाल दा बादशाहों वे सिर तक ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। आमीन आमीन। तो आइए हम अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा, रसूलों का अकीदा। लेट्स वी कन्फेस आवर फेथ थ्रू अपोस्टल क्रीड। तो रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतल्लिब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूल कुद्रस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और खुदाए कादिर मुतल्लिब बाप की तरफ दानी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ पाकली कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तो इससे पहले कि हम एक और मिलकर हम दोबारा ये गीत गाएंगे, लेट्स वी सिंग अ सॉन्ग अगेन, देन वी प्रे फॉर टुडेज मैसेज। तो आए हम मिलकर यीशु उतरा है यहाँ गीत नंबर 17 जो है दोबारा गाएंगे। तो फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, और फिर कलाम। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा,
सो मच. तो आई एम दुआ करें आज के कलाम के लिए. सो नाउ इट्स टाइम टू प्रे फॉर टुडेज़ मैसेज. तो मेरी दरख्वास्त है कि आप सारे दोस्त अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को खुदा के हज़ूर खोलें, और आए हम मिलकर दुआ करें कि आज का जो कलाम हम सुनने को हैं वो ना सिर्फ हम सुने, बल्कि जो कलाम हम सुने उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल करने वाले हों. आए मिलकर हम दुआ करें. कदूस कदूस बैरोबर के खालिक और मालिक खुदावंद खुदा, मैं आपका नहायत शुक्रगुजार इस मौका के लिए जो कि आपने बख्शा है. मैं आपकी रहनुमाई को मांग लेता हूँ, और जब खुदावंद मैं कलाम करता हूँ तो आप मेरी मदद कीजिएगा. मैं अपने किसी स्किल्स के ज़रिए नहीं, बल्कि रूह कुदस की रहनुमाई के मुताबिक जो आज का कलाम तरतीब दिया गया है, तो उस कलाम को अपने अज़ीज़ों तक पहुँचा सकें. तो मैं मेरी बेशक खुदावंद मेरी इस छोटी सी दुआ पर आप ये दुआ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन. तो आए हम आज का कलाम देखें. आज का कलाम जो है वो है नजात की राह. जो अनवान है वो है नजात की राह, द वे ऑफ सल्वेशन. तो इससे पहले कि मैं आज का कलाम आप दोस्तों तक पहुंचाऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप सच्ची में खुश हैं? आर यू ट्रूली हैप्पी? एक्चुअली a long time ago Pastor David asked me this question. I did not remember what I answered to this question, but I still remember a long time ago Pastor David asked me this question. So on that time I was just thinking, even I don't know the happiness, because sometimes I mix pleasure, some good pleasure, and happiness. I'm just thinking both are same things. But gradually I understand pleasure is something that some moments you feel happy, but true happiness is different from pleasures. मतलब कि जो खुशनुमा ख्यालात होते हैं वो वक्ती होते हैं, लेकिन जो खुशी है वो अबदी है, हमेशा. तो हम अगर किसी आज जैसे हम इकट्ठे हुए हैं तो ये खुश लम्हात हैं. तो इसका ये मानी नहीं है कि अगर हम जाएं तो हम दुखी हो जाएं. तो ये खुशी के लम्हात और खुशी में फ़र्क है, इसे हमने जानना है. तो फिर मैंने अक्सर मुझे ये ख्याल आता था और मैं खुद से ये सवाल पूछता था कि क्या मैं वाकई में खुश हूँ. सो व्हेन पास्टर डेविड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माय माइंड व्हेन आई एम टेकिंग शावर और cooking meal, so I'm just asking myself, am I really happy? So even I'm still searching the appropriate answer, and I do believe that God will give me the answer. So और मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपने खुद से सवाल पूछें कि क्या मैं वाकई में खुश हूँ. आज से आप अपने आप से सवाल पूछिए और जवाब की तलाश करें. तो आज का जो कलाम है वो है कि इन तख्लीक, खुदा जो है हमारा तरतीब का खुदा है. खुदा ने कोई भी इस दुनिया में जो चीज़ है वो बेमकसद या बेमानी नहीं है, उसकी एक तरतीब है. तो तरतीब इस तरह है जैसे ये मछली है, ये पानी में है तो ये खुश रहेगी. इसके लिए पानी जो है वहाँ से इसे खाने की हर चीज़, और इसके लिए पानी जो है वो कामिल जगह है इसके लिए. इसी तरह ये जो परिंदा है हवा में, फ़िज़ा में, और दरख्त जो है ज़मीन में. अगर दरख्त को हम ज़मीन से बाहर निकाल दें तो क्या होगा? मुरझा जाएगा. तो हम भी मर जाएगा, आखिर में मर जाएगा, मुरझाने के बाद आखिर में मर जाएगा. तो हम इंसान जो हैं, हमें भी खुदा ने उस तरतीब के मुताबिक बनाया है. पैदाइश की किताब हमें ये सिखाती है कि इंसान को खुदा ने अपनी शबी पे बनाया है. और शबी से मुराद ये है कि शक्ल सूरत नहीं, शक्ल सूरत नहीं. खुदा भी रूहानी है और खुदा ने हमें रूह दी है, उस एतबार से हम यकसा हैं. तो ये आदमी जो है ये बराबर है जब इसके लिए हर चीज़ मिलेगी, जब ये खुदा के साथ होगा.
تو یہ اس کی آئیڈیل جگہ ہے. جب ہم انسان خدا کے ساتھ ہوں, خدا نے ہمیں اس طرح بنایا تھا کہ ہم انسان خدا کے ساتھ رہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جیسا کہ پیدائش کی کتاب 3 باب میں پتہ چلتا ہے کہ سام جو سرپنٹ ہے وہ آدم اور حوا کو ورگلاتا ہے. سو ان دا بک آف جینیسس چیپٹر 3 دا اسٹوری وچ serpent deceived Eve. تو پھر ہماری جو مشکلات ہیں زندگی کی, جو ابھی بھی لوگ انسانی جو ریس ہے وہ سامنا کر رہی ہے, اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے, آدم اور حوا سے. تو اب یہ آدم اور حوا نے جب سانپ نے اسے ورگلایا حوا کو, تو اس سے پہلے انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ تھا, لیکن حکم عدولی کی وجہ سے, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھل کھانے کی وجہ سے, حکم عدولی کی وجہ سے یہاں پہ خدا اور انسان میں یہ علیحدگی آ گئی, سپریشن. یہ علیحدگی جو ہے یہ آتی ہے پیدائش کی کتاب 3 باب میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے, لیکن یہ جو سانپ ہے اسے وہ پھنساتا ہے اپنے چنگل میں. تو اس کے حکم عدولی کی وجہ سے یہاں پہ فرق آ جاتا ہے. اب انسان اور خدا جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہے. انسان جو ہے وہ خدا سے الگ ہو گیا ہے, علیحدگی. پیدائش کی کتاب 3 باب میں ہے, صحیح. تو علیحدگی کے بعد یہ وہ مسئلے ہیں جو کہ علیحدگی کے بعد پیش آتے ہیں انسانیت کو. جتنے بھی روئے زمین پہ انسان ہیں وہ تمام تر انسانوں کی جن بھی وہ مسائل کا شکار ہیں, بے شک اچھی صحت نہیں ہے, یا مال و برکت نہیں ہے, یا کسی بھی جو ہم مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں, اس کی جو بنیاد ہے, جڑ ہے, وہ یہ 5-6 نقطے ہیں. ان میں سے مسائل کا آغاز ہوتا ہے. مسئلوں کی شروعات جو ہے وہ یہاں سے ہوتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں دا فنڈامنٹل پرابلم آف مین کائنڈ. انسان کی جو بنیادی مسئلے ہیں وہ ان کا جو شروع ہے, ابتدا, وہ یہاں سے ہے. وہ پہلا کیا ہے؟ حکم عدولی کے بعد, خدا سے علیحدگی کے بعد انسان جو ہے, پہلے خدا نے انسان کو بنایا اپنی شبیہ پہ اس کے ساتھ, لیکن حکم عدولی کے بعد ہمیں یوحنا کی کتاب 8 باب 44 آیت کیا سکھاتی ہے کہ تو اپنے باپ ابلیس سا ہے. ہمیں خدا نے بنایا, ہم خدا کے فرزند تھے, لیکن علیحدگی کے بعد گناہ کی وجہ سے ہم ابلیس کے فرزند ہو گئے. اور یہ لکھا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ خدا سے علیحدہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے, اور اس انسان کا سارا قبضہ شیطان کے ہاتھوں میں چلے جاتا ہے. کہ مطلب اب مجھے لگ رہا ہوگا جو بھی میں کر رہا ہوں شاید میں خود سے کر رہا ہوں, لیکن وہ قبضے میں ہے, انسان شیطان کے ہاتھوں میں ہے. یہ لکھا ہے یوحنا کی کتاب 8 باب 44 آیت میں کہ انسان, ابھی ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں, یہ مثال ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ بالکل صحیح دکھنے میں لگ رہا ہے, کام بھی صحیح کر رہے ہیں, لیکن وہ کچھ ایسی حرکات کر جاتا ہے کہ جس کی ہم اس سے توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ یار یہ بندہ تو ایسا نہیں ہے, اس نے یہ کیا کام کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ شیطان کے ہاتھوں میں ہے, قبضہ اس کا جو ہے وہ شیطان ہے. اچھا, تو علیحدگی کے بعد, علیحدگی سے پہلے انسان جو ہے, پیدائش کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹھنڈے وقت خدا جو ہے آدم اور حوا سے باتیں کیا کرتا تھا, صحیح ہے. تو لیکن علیحدگی کے بعد شیطان نے جب بیچ میں اسے, انسان کو حکم عدولی کے بعد انسان جو ہے وہ خدا سے باتیں نہیں کرتا تھا, بلکہ انسان جو ہے وہ بت پرستی کی جانب راغب ہو گیا, بت پرستی. اور اس کے نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بت پرستی کرتے ہیں, کوئی آپ نے شاید دیکھا ہو جو بت پرستی کرنے والے لوگ ہیں, یا جو ہمارے وہاں پہ پیر وغیرہ بہت ہوتے ہیں,
پیر یا جو ہاتھ دیکھتے ہیں کہ میرا مستقبل کیا ہے، ان کا کیا ہے کہ وہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ علیحدگی کی وجہ سے جن مسائل کا شکار ہیں، لیکن وہ تلاش کر رہے ہیں اپنے اس مسائل کے حل کو عاملوں کے پاس جا کے، یا کیا کہتے ہیں خود سے اپنی کوشش کہہ لیں، یا کہ سچائی خوشی کو پانے کے لیے انسان اپنی کوششیں کرتا ہے، جو کہ افسیوں کی کتاب 2 باب اور 2 آیتوں میں بتاتی ہے۔ تو خدا سے علیحدگی کے بعد جو تیسرا مسئلہ انسانیت کو ہوا ہے وہ دماغی بیماریاں۔ بت پرستی، جو لوگ آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں، میں نے ایسا ایک دو واقعہ دیکھا ہے کہ جن کا مجھے پتا تھا کہ میں جس شہر سے ہوں وہاں پہ کچھ لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ واقعی میں وہ دوسروں پہ کچھ کرتے تھے لیکن وہ خود ہی دماغی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ تو یہ ہے دماغی بیماریاں، اور یہ جو دماغی بیماریوں کے لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کی مخالفت کرتے رہیں گے کہ یار انہیں چنگا نہیں کیتا میرے نال، یا خالی پن اندر اس کے خالی ہے، وہ اگر 1000 لوگ اس کے ساتھ ہیں لیکن اسے اپنا آپ خالی لگے گا۔ تو یا وہ دماغی بیماریوں کے ساتھ ڈپریشن اور بہت سی اس طرح کی بیماریاں جو کہ لا علاج ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بت پرستی۔ مطلب حکم عدولی کے بعد انسان جو ہے وہ شیطان کا فرزند بنتا ہے۔ اس سے پہلے خدا نے انسان کو بنایا اپنی شبیہ پہ، لیکن حکم عدولی کے بعد انسان جو ہے وہ شیطان کا فرزند بن جاتا ہے، اور شیطان کا فرزند بننے کے بعد یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو شیطان کے فرزند کے بعد وہ کرتا ہے بت پرستی، اور بت پرستی کرنے کی وجہ سے وہ دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ دماغی بیماریوں کے بعد جسمانی بیماریاں۔ اگر آپ کا دماغ ہی صحیح کام نہیں کر رہا تو ہمارا جسم کیسے صحیح کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی آپس میں ان کا رابطہ ہے، منسلک ہیں یہ۔ تو یہ جو جسمانی بیماریاں، یہ ایسی بیماریاں نہیں کہ جن کا علاج بھی ہو سکے۔ بہت سی ایسی ہم نے سنا ہے ایسے لوگوں کو جنہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں۔ بہت سی ایسی بیماریاں جن کا ابھی تک بھی اس جدید زمانہ میں بھی علاج نہیں ہے۔ تو جسمانی بیماریاں میں ایک اور بیماری ہے جو کہ ابھی اس زمانے میں بہت اہم ہے، کہ سوتے ہوئے ڈرونے خواب آنا۔ یہ ایک بڑی سنجیدہ بیماری ہے۔ لوگ سو نہیں پاتے کہ وہ جب بھی سونے کی کوشش کرتے ہیں یہ انہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں لگتا ہے شاید ہم خود سے حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی مسئلہ جو ہے ہماری ابتدا کا ہے، یہ انسانی بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلے شروع ہوتے ہیں علیحدگی کے بعد۔ اس کے بعد یہ ساری جسم جو ہے، یہ ساری بیماریاں یہاں پہ دیکھنے کے بعد مر جاتا ہے۔ جسم مرنے کے بعد وہ جاتا ہے دوزخ میں۔ انسانی جسم جب دوزخ میں گیا تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ابدی دوزخ ہے، جو عید قیامت ہے، جب حساب کا دن ہے تو وہاں پہ ابدی موت ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے مطلب ہندو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب 7 بار پیدا ہونا، یا ایسا نہیں ہے۔ ہمیں لکھا ہے عبرانیوں اور لوکا کی کتاب میں کہ یہ جو قیامت ہے، قیامت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ دوزخ جو ہے وہ ابدی ہے، کہ مطلب کوئی پھر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اس نے دوزخ میں ہی رہنا ہے۔ ہاں، آگ بھی چوکھی ہے، تپش زیادہ ہے۔ تو اور اس کے بعد دوزخ کے بعد اس کی زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، لیکن بلکہ اس کی جو آنے والی اولاد ہے، جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، ان کی آنے والی جو اولاد ہے وہ بھی انہی ساری بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ بت پرستی، دماغی پریشانیاں، جسمانی، اور یہاں پہ اس کی خود کی زندگی ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد یہی سارے مسئلے اس کی آنے والی نسل میں درپیش ہوتے ہیں۔ تو
اب اتنے ان مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ مسئلے تو بہت بڑے ہیں، اور یہ مسئلے اس طرح کے ہیں کہ ہم انسان اسے حل نہیں کر سکتے خود سے. تو لیکن کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے مذاہب میں لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کی. مطلب جیسے ہم جس کنٹری سے ہیں تو ہمارے ملک میں ایک تہوار منایا جاتا ہے عید قرباں. اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے قربانی کرتے ہیں. تو وہ ان کا ایک طریقہ ہے. لیکن کیا کسی جانور کی قربانی سے اتنے بڑے مسئلے جو آج ہم نے یہ سنے ہیں، یہ ایک جانور کی قربانی سے تو نہیں حل ہو سکتے، کیا نہیں؟ آمین. تو حل جو ہے وہ خدا نے بھیجا، اور حل جو ہے وہ ہے یسوع مسیح. اور یہ حل جو ہے ہمیں لکھا ہوا ہے رومیو کی کتاب 5 باب اور 8ویں آیت میں ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جو اس دنیا میں آئے، وہ آئے سچے نبی کے اعتبار سے. جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں، خدا اپنے فرزند کو بھیجتا ہے تو وہ انسانی جسم میں آتے ہیں، صحیح ہے. لیکن انہوں نے، اس کا نام ہے یسوع، صحیح. لیکن انہوں نے جو کام کیے وہ انہوں نے 3 جو کام کیے ہیں وہ یہ ان کے کام ہیں. نام ہے یسوع، کام ہے مسیح. یہ دونوں میں فرق ہے، صحیح. تو جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا، جیسے میں ایک ڈاکٹر کے پاس کام کرتا تھا، اس کا نام تھا عبد القدیر، لیکن اسے ہم ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. تو ڈاکٹر اس کا پیشہ ہے، عبد القدیر اس کا نام ہے. تو اسی طرح یسوع نام ہے اور مسیح ان کا کام ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ مسیح کا کام کیا ہے؟ مسیح، پہلے تو ہم یہ جانیں کہ مسیح کہتے کسے ہیں؟ مسیح کا معنی کیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے. جو شفاعت دیتے تھے، مسا کرنے والے. مسا، anointed one. The meaning of Christ is anointed one. اور anointed کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ مسا کتنے قسم کے لوگ کیے جاتے ہیں اس دنیا میں؟ مسا جو ہوتے ہیں، بائبل ہمیں جو سکھاتی ہے، مسا یہ 3 اقسام کے کردار کیے جاتے ہیں. نبی کیا جاتا ہے مسا، خدا کا خادم اور بادشاہ. یہ 3 اقسام کے کردار جو ہیں یہ مسا کیے جاتے ہیں. اور مسیح نے جو کام کیے وہ بھی یہی 3 کام کیے. پہلا یہ، جیسا کہ ہم نے آج سیکھا ہے کہ شیطان نے آدم اور حوا کو حکم عدولی کی وجہ سے انسان اور خدا میں جو رابطہ تھا، وہ جو برج تھا، پل جو تھا، وہ ٹوٹ گیا، علیحدگی ہو گئی. تو دراصل نبی کا جو بنیادی کام ہے وہ بھی یہ ہے کہ نبی اپنی قوم کو اس راستے کو جس سے اس کی قوم نکل جاتی ہے، اس راستے کو بحال کرتا ہے. تو مسیح نے کیا کیا؟ مسیح نے، جو مسیح پر ایمان لاتا ہے، اسے وہ اس راستے سے جو علیحدہ ہو گیا خدا سے، اسے ملانے کا کام کرتا ہے. تو اس اعتبار سے مسیح کا جو پہلا کام ہے وہ نبی کا کام ہے، سچا نبی. مطلب نبی بے شمار ہیں اس دنیا میں، لا تعداد ہیں، لیکن مسیح جو ہیں انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے سچا نبی کا کام کیا ہے. ان جیسا کام کوئی انسانی تاریخ میں ایسا انسان نہیں جنہوں نے ان جیسے کام کیے ہوں، مسیح جیسے. تو دوسرا کام یہ پاسبان کا کام ہے. پاسبان کا کام کیا ہوتا ہے؟ خدا کے خادم کیا کرتے ہیں؟ تعلیم دینا، خدا کی تعلیم دینا. تو مسیح نے اپنی زمانہ میں تعلیم دی تھی، اور جو وہاں کے جو فقی فریسی یا عمائدین جو تھے وہ مسیح کے خلاف تھے، کیونکہ وہ ایسی تعلیم کو صحیح نہیں جانتے تھے. تو مسیح نے تعلیم دی، اور پھر اسی تعلیم کی وجہ سے مسیح کو صلیب پر قتل کر دیا گیا، موئے، صحیح. تو موت پر غلبہ پانے کے اعتبار سے انہوں نے، جو شیطان ہے
اس پر غلبہ پایا. وہ کیسے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ موت کا جو حکمران ہے وہ شیطان ہے. موت کا جو حکمران ہے وہ شیطان ہے. اور موت کو اوپر غلبہ پانا مطلب موت پہ فاتح پانا, جیت جانا, اس کا معنی کیا ہے کہ مطلب بادشاہوں کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے. بادشاہوں کا اگر ہم بڑے کام دیکھیں, وہ اس زمانہ میں جس زمانہ میں بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ جنگیں کرتے تھے, فاتح کرنا. تو اس طرح مطلب مسیح نے شیطان پہ فاتح کی, جیتے وہ. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہیں مسیح کے 3 کام, مسیح کے بنیادی 3 کام جو ہیں. اب ہم مسیح کے بنیادی کاموں کے بعد اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے میرا. ایمان لانا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسیح کے جو کام ہے اور ہم جو واقعی میں ہم جو مطلب جیسے کہ ابھی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی گناہ کرتے ہیں, بعض اوقات ہم جھوٹ بولتے ہیں یا اور اس طرح کے کام کرتے ہیں, لیکن ان گناہوں کا وہ گناہ جو ہیں وہ دراصل گناہ ہے. روزمرہ کی زندگی میں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اہم ہے, نہیں ہونے چاہیے, لیکن گناہ آدم اور حوا کی وجہ سے ہماری فطرت میں آیا, انسانی فطرت میں گناہ آیا. تو یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے گناہ کی حالت میں, اور انسان اپنی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہم آج قبولیت کی دعا, اگر ہم مسیح یسوع کو قبول کریں تو مسیح یسوع کا یہ وعدہ ہے ہم سے کہ جو کوئی اس سے قبول کرتا ہے اور اس کے ماننے والے پہ ایمان لاتا ہے وہ اسے روح القدس انعام میں دیتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اگر آج ہم مسیح یسوع کو قبول کریں تو شاید ہم گناہ کرتے رہیں, لیکن ہمارے ساتھ روح القدس ہوگا. اور ایک اور چیز کہ نجات ایسی نہیں کہ ایک بار آپ نے لے لی, گناہ کیا تو نجات ختم, ایسا نہیں ہے. نجات ایسی ہے کہ جب آپ ایک بار نجات کو پا لیتے ہیں یہ لا تبدیل ہے, انچینجیبل ہے. تو اگر آپ اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم قبولیت کی دعا جو ہے جو کہ ہمیں سکھاتی ہے رومیو کی کتاب 10 باب اور 13 آیت, اور رومیو ہی کی کتاب 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو سچے دل سے پہلے نجات پر ایمان لانا ہے, اور ایمان جو ہے وہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے, فضل ہے, صحیح ہے. وہ لوگ جو سچے دل سے مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں وہ نجات کو پاتے ہیں. نجات ہے تحفہ ہے, لیکن ہم نے سچے دل سے قبول کرنا ہے. یہ نہیں کہ ابھی ہم ادھر بیٹھے ہیں تو ہم بولیں لے, نہیں, بلکہ ہم سچے دل سے قبول کریں کہ نہیں, میں سچے دل سے یسوع مسیح کو قبول کرتا ہوں. تو ہے یہ تحفہ, اور یہ ایسا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں. جیسے کہ ہم پاکستان سے ہیں تو ہمارے جو مسلم دوست ہیں وہ کتنے مہنگے جانور لے کر آتے ہیں, اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے جانور کو کاٹتے ہیں, لیکن ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تحفہ ہے ہمیں خدا کی طرف سے. آمین, بے شک, کیونکہ ہمارے لیے یسوع کا برہ جو ہے وہ قربان ہو گیا. ہاں, تو اسی طرح مکاشفہ کی کتاب ہمیں کہتی ہے کہ جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تو مسیح یسوع ہم سے کچھ کہتا ہے. 3 باب اور 20 آیت ہمیں کہتی ہے کہ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, کہ کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. اچھا, آمین. تو اس میں ہم نے کیا کیا, مطلب یہ ہاں دروازہ کھولا ہے, اور دروازہ کھولنے سے ہی دروازہ کھولا ہے, اور اس میں ہماری کوئی خود کی ایفرٹ نہیں ہے. میرے جو کہنے کا مقصد ہے, مسیحت میں اور باقی مذاہب میں جو اہم فرق ہے نا میرے عزیزو, وہ یہی فرق ہے کہ مذاہب آپ کو کہیں گے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے, جیسے کہ آپ کو جانور کاٹنے ہیں یا پیسہ دینا ہے
مسیحیت میں ایسا نہیں ہے. مسیحیت میں ہم کیونکہ ہمارے میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں, ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے تھے, تو خدا نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا. ایسے ہی ہے. تو ہم کچھ نہیں کرنا, ہم نے صرف قبول کرنا ہے مسیح کو. باقی سب کچھ کرنے والے اختیارات کا خدا مسیح یسوع ہے, اور روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں. تو اب ہم نے مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد, ہم جب مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے کچھ انعامات ہیں. ہر چیز کے مطلب سزا اور جزا ہے. اسی طرح جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کچھ برکات دیتے ہیں. وہ برکات یہ ہیں, جب آپ مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو روح القدس آپ میں معمور رہتا ہے. مطلب روح القدس آپ میں ہوتا ہے. یہ پہلا کرنتھیوں 3:16 میں لکھا ہے کہ روح القدس آپ کے ساتھ ہوگا. اور یہ روح القدس جو ہے وہ صرف آپ کے اندر نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, بلکہ آپ کی رہنمائی کرے گا. جو بھی آپ کام کریں گے اس میں آپ کی روح القدس جو ہے وہ رہنمائی کرے گا. اور یہ یوحنا کی کتاب 16:3 میں, اور جو آپ ہیں وہ جو آپ دعا کریں گے خدا کے حضور, اس کے جوابات آپ کو روح القدس کے وسیلہ سے ملیں گے. مطلب ہم جو بھی دعا کرتے ہیں, روح القدس کا ایک یہ بھی کام ہے کہ وہ ہم جو دعا کرتے ہیں ہمیں جواب کبھی ملتا ہے یا کبھی نہیں بھی ملتا ہے. لیکن جب ہم مسیح کو حقیقی اعتبار سے مسیح یسوع کو قبول کر لیں, اور یہ خدا کے وعدے ہیں, بلیسنگز آف بلیورز, مطلب ایمانداروں کے ساتھ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ یہ وہ برکات ہیں جو کہ خدا ایمانداروں کو دیتا ہے, ایمان لانے والوں کو, کہ وہ آپ کو جو دعا ہے آپ کو اس کے جوابات ملیں گے. یہ ایک بہت بڑی برکت ہے مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد. اور آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے, تاریکی کی جو بری روحیں ہیں وہاں پہ بندھے جائیں گی. متی کی کتاب 12:28-29 میں لکھا ہے کہ جس کسی زمین پہ آپ جاؤ, اس طرح لکھا ہے کہ جس کسی آپ زمین پہ جاتے ہو وہ وہاں پہ اگر کوئی بری روحیں ہوں وہ وہاں پہ مسیح یسوع کے نام سے بن جاتی ہیں. یہ برکات ہیں, بہت اہم برکات ہے. اور اگر ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے وہاں پہ بری روحوں کا بسیرا ہے. بہت برے اعتبار سے ہمیں نظر آتے ہیں, ہم انسانی آنکھوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں کس طرح سے شیطان کام کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد ایک اور برکات جو ہے وہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں خدا سے تو خدا اپنے آسمانی تخت سے جو اس کے فرشتے ہیں ان کو متحرک کرتا ہے. دعا آپ زمین پہ کریں گے لیکن فرشتے جو ہیں وہ خدا کے تخت پہ متحرک ہوں گے. یہ ایک ایمانداروں کی برکات میں سے ایک برکات ہے, اور یہ بڑی عام برکات ہے کہ مطلب جیسے ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں. تو اور اس میں یہ ہے کہ یہ کسی چیز سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندھا ہوا ہے, بالکل ایک آزاد رابطہ, جیسے ہمارے یہ موبائل کی ٹیکنالوجی ہے اس طرح کی. تو نہیں, اس سے تو کوئی ایڈوانس ہی ہے کہ مطلب ہم اس زمین پہ دعا کریں اور آسمان پر خدا کے فرشتے جو ہیں وہ متحرک ہوں. تو یہ اس طرح سے ہے. یہ تو پھر ہے آسمانی جو ہے وہ شہریت. آسمانی شہریت سے مراد کہ جیسا کہ ہم لوگ ہیں, ہم پاکستانی شہریت ہیں ہمارے پاس, ہمارا یہ بیک گراؤنڈ ہے. اچھا, ہمارا مسیح یسوع کو قبول کرنے سے پہلے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ جیسا ہم نے پڑھا کہ تم فرزند ہو شیطان کے, لیکن مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ بدل جاتا ہے. اب ہماری جو شہریت ہے ایمان لانے کے وسیلہ سے وہ آسمانی بادشاہت کی ہمارے پاس شہری. ہم جو شہری ہیں وہ آسمانی بادشاہت کے ہیں. اور یہ وعدہ لکھا ہوا ہے فلیپیوں کی کتاب میں 3:20 میں لکھا ہے کہ تمہارا جو ایمانداروں کا جو شہر ہے, جو اس کی شناخت ہے وہ خدا کی بادشاہت سے ہے. اور ایمانداروں کی جو 7ویں اور سب سے اہم میرے نظر میں برکت ہے وہ ہے عالمی بشارت. عالمی بشارت اس اعتبار, اچھا بشارت سے عالمی بشارت کیا ہے؟ عالمی بشارت سے مراد ہے کہ جب ہم ایک تہذیب سے
جیسے میں پاکستان سے ہوں تو اگر میں آج کوریا میں ہم خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں, یہ عالمی بشارت ہے. میں ایک تہذیب سے دوسری تہذیب کو خدا کے کلام سکھاؤں گا, یہ عالمی بشارت ہے. اور آخر میں یہ ہونا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے اس نے اس زمانہ تک آخرت نہیں ہوگی جب تک کہ خدا کا کلام ہر ایک بشر تک نہیں پہنچ جاتا. اور خدا کی بادشاہت بھی اس طرح قائم ہوتی ہے کہ جب ایماندار جو ہے وہ خدا کے کام, دیکھیں خدا کی جو کام ہے آخر میں وہ کام انسانوں نے کرنے ہیں لیکن کام خدا کا ہے. جیسے مطلب ابھی میں کھڑوں, ہم تعریف جو کر رہے ہیں خدا کی کر رہے ہیں, مطلب ہم کسی انسان کی تعریف نہیں کر رہے, ایسی ہے. تو اس میں مطلب ابھی تک ہم نے جو تعریف سنی ہے وہ مسیح یسوع کی ہے, اور مسیح یسوع آج سے 2000 سال قبل موت پر غلبہ پا کے آسمانی تخت پہ خدا کے ساتھ ہیں. تو اسے کہتے ہیں عالمی بشارت, مطلب پوری دنیا میں مسیح یسوع کے نام کے بشارت, خوشخبری دوسروں تک پہنچانا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا کہ میں مطلب اپنے کافی دوستوں سے بات میری ہوتی رہتی ہے, تو انسانیت جو ہے وہ واقعی میں بڑی پریشان ہے. مطلب اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اور انسانوں کے جو مسائل ہیں وہ انسانوں کے مسائل جو ہیں وہ بڑے عجیب ہیں دیکھا جائے تو, کہ پر بنیادی طور پہ انسان کو اپنے مسئلے کا ہی نہیں پتہ. صحیح ہے, مطلب جو 1000 روپیہ کما رہا ہے نا, وہ اسے یہ لگتا ہے کہ شاید میں اگر 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماؤں گا نا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور جو 1 لاکھ کما رہا ہے اسے لگتا ہے یار شاید میں 10 لاکھ روپیہ کماؤں گا نا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن ہوتے نہیں ہیں. ہم ساروں کا یہ تجربہ ہوا ہے کہ ہم پاکستان میں کم پیسے کماتے تھے, ہمیں لگتا تھا یار زیادہ کمائیں گے مسئلے حل ہو جائیں گے, لیکن نہیں ہوئے ہیں. اور اسی طرح جو شادی شدہ ہے وہ کہتا ہے میری شادی کیوں ہو گئی, جس کی نہیں ہوئی وہ کہتا ہے میری کیوں نہیں ہو رہی ہے. جس کے بچے ہیں وہ بچوں سے پریشان ہے, مجھے بچے سونے نہیں دیتے. جس کے نہیں ہیں وہ پریشان ہے میرے ہیں کیوں نہیں. مطلب ہم انسان ہم نے مسئلوں کو اپنی سوچ کے اعتبار سے مسئلے کو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں, لیکن دراصل جو مسئلہ ہے وہ ہے خدا سے علیحدگی. جیسے مطلب اسی طرح کے یہ مطلب یہ میرے ہاتھ میں, میں اسے ایک مسئلہ سمجھوں, یہ میرے سمجھنے پہ کہ یہ مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے انسانوں کا جو مسئلہ ہے وہ تو مسیح نے آج سے 2000 سال قبل حل کر دیا. مسیح نے مطلب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو جو ہمارا بنیادی مسئلہ تھا وہ مسئلہ تو حل ہو گیا. اب ہمیں کیا مسئلہ رہ گیا؟ اب ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ہماری سوچوں کے ذریعے ہم پر حملہ کرتا ہے. تو وہ سوچیں جو ہیں وہ ہمیں ہم سوچتے ہیں, اس سوچوں کو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے مسئلے کی طرح سامنے آ جاتی ہیں. تو میرے عزیزو یہ تھی آج کی جو میں نے آج کی جو ترتیب دی تھی, تو میں آپ ساروں کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. تو شکریہ. ہاں تو آئے ہم آخر میں دعا کے لیے خدا کے خادم کو بلائیں. سو پاسٹر پلیز کم آن اینڈ کلوزنگ پرے اینڈ بینیڈکشن پلیز. Yeah. Thank you for the blessed message, آمین. Sam. And we've been sharing this, giving this worship every Sunday, 4 p.m. with the Pakistani language, with the church members and the people in Pakistan online. یس. تو مطلب ہم لوگ جو ہیں ہر اتوار شام 4 بجے ہر اتوار بھائی لازر میں اور ہمارے ساتھ آن لائن لوگ منسلک ہوتے ہیں اور ہم عبادت کرتے ہیں پاکستانی زبان میں.
And during those weekdays, we are having this Bible meeting. और हफ्ता के दौरान जो है हम तरतीब दे रहे हैं कि बाइबल की हम दावत तालीम सीखें. Some case face to face. In other cases, we have online Bible meeting. और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि अगर हम कोई इस तरह हो कि हम मिलकर कर लेते हैं, वरना हम ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिया हम बाइबल मीटिंग करते हैं. So if your time is available, I really welcome you to our Bible meeting during the weekdays. तो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप हमारे साथ मिल सकते हैं बाइबल की तालीम के लिए. So we want to share the precious gospel message with you all. और मैं आप दोस्तों के साथ जो है खास अंजील के कलामात जो है हम शेयर करेंगे. Thank you everyone, and we give all the glory to God. और मैं आप सारों का शुक्र अदा करता हूँ Amen. और सारा जलाल मसीह यीशु का है. खुदा Okay, का let's है. pray आइए and हम दुआ finish. करें. Thank you, Lord, for this precious time. खुदावंद हम आपके इस बेहद कीमती वक़्त के लिए शुक्र अदा करते हैं. We've been sharing this gospel message for a long time, and today we have your people here tonight. खुदा बाप हम आपकी अंजील जो है एक लंबे अरसे से बयान कर रहे हैं और आज आपके लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं. May your Holy Spirit open our heart and our spiritual eyes and ears. मैं आपसे दुआ करता हूँ कि रूह कुदस जो है वो हमारे दिलों को खोले और हमारी रूहानी आँखों और रूहानी कानों को खोले ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें. May you bless all these people today so you can use them for your kingdom. और मैं आपसे दुआ करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं आप सबों का इस्तेमाल करें खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए. And you may help us for this meeting to be continued again and over again. और मैं आपसे दुआ गो हूँ कि आप हमारी मदद करें कि इस मुलाकात को हम लगातार करते रहे बाकायदगी से करते रहें. And may you bless all the family members of these people back in Pakistan. और मैं आपसे दुआ करता हूँ कि हम जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं हम तमाम लोगों के घरानों को बरकत बख्शिए. Thank you, Lord. In Jesus Christ's name we pray. ये मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ. आमीन. Amen. आमीन. Shukriya. शुक्रिया. शुक्रिया.